बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहेंगे। सियासत का दारोमदार हमेशा एक आम आदमी को दिखाए जाने वाले सुहाने ख्वाबों के साथ होता है, मगर इन सुहाने ख्वाबों को जो कि तहरीक इंसाफ ने दिखाए किस हद तक पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मईशत की बेहतरी, एक आम आदमी की ज़िंदगी की बेहतरी, उसके रोज़गार के लिए, उसकी ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए क्या कुछ सोचा जा रहा है, क्या प्लान्स हैं, ये आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। मगर इसके साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूर की गई है, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2021। इस पॉलिसी का मकसद क्या है और इसके इस्तेमाल का तरीक़ेकार कहाँ पर किस तरह से मुतय्यन होगा, इसके ऊपर हम उन सब का तजिया लेंगे। अफगानिस्तान की हर गुजरते घंटे के साथ सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती चली जा रही है। तालिबान ने मोस्टली ऐसे अहम हिस्से हैं और सरकारी इमारतें हैं जिनके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है, और इसके साथ साथ अमरीकी तैयारे मुसलसल कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। अवाम भी उनका निशाना बन रही है। अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर आपसे बात करेंगे। पंजाब की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी हारून साहब का तजिया लेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो एक आम आदमी की ज़िंदगी की हमने बात की है, हुकूमत क्या सोच रही है, मईशत के हवाले से क्या प्लान्स हैं, कोई नई स्कीम आ रही है जो आवाम को कोई उम्मीद दिला सके? जैसे वज़ीर ख़ज़ाना हमारे शौकत तरीन साहब बहुत से बातें करते हैं। देखिए, शौकत तरीन साहब ये एक मंसूबा उन्होंने बनाया है जिसमें उनकी ख्वाहिश ये है, यानी ये जिस मंसूबा बन रहा है, सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, अच्छा, कि 1000 अरब रुपए के गैर सूदी कर्जे दिए जाए। 1000 अरब रुपए के अगले 3-4 साल, ठीक, या 5 साल में। और उसका वो पहले उन्होंने जो उसका खाका वाका बनाया वो को कामयाब नहीं हो सका। बैंकों से कहा गया, बैंकों ने बहुत थोड़े लोगों को कर्ज दिए, बहुत ही इतनी मैं देख के बता सकता हूँ फिगर्स एग्जैक्टली क्या है, ज़ुबानी याद नहीं है। तो वो 1.5 लाख रुपए काश्तकार को दिए जाएंगे हर फसल पे बगैर सूद के। ज़बरदस्त। और कारोबार करने के, मकान बनाने के लिए 20 लाख रुपए, और कारोबार के लिए 5 लाख रुपए। मुतय्यन होगा 5 लाख, इससे ज़्यादा भी हो सकता है हारून साहब। 5 लाख कारोबार के लिए, 5 लाख ही है, हाँ जी, और 20 लाख रुपए मकान बनाने के लिए। उन्होंने खुद का मॉडल स्टडी किया है और बाद दूसरे अदारों का। अच्छा, मतलब खुद ने 24 अरब रुपए जारी किए इस महीने, इस साल। कोरोना के बावजूद वापसी की शरह 99.9%। ज़बरदस्त। अब पहले से वेलफेयर के 2 अदारे मौजूद हैं, एहसास प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें 250-300 अरब रुपये जाते हैं, और उसमें बेहतरी भी आई है। उसमें जो गैर मुस्तहिक लोग थे उनके नाम काटे गए हैं, उसमें बड़ी मशक्क़त की गई है। मगर वो तो पैसे गए तो गए, मगर ये जो पैसे ये वापस आएंगे। ये गैर सूदी कर्ज है, यानी अगर 100 अरब रुपए देंगे तो उसमें अखराजात तो कुछ होंगे, मतलब बैंक का मुनाफा होगा कुछ, जो वो शरह नहीं होगी जो अमूमन होती है। ठीक, जो कारोबार के लिए, वो कारोबार तो नहीं हो रहा ना ये। और जिस वो अदारे को दें, मतलब क़ुव्वत को देते हैं, और भी हैं अदारे, उसको देंगे, उसके कोई अखराजात होंगे, उनको मुलाजम होंगे, गाड़ियाँ होंगी, फ्यूल खर्च होगा। लेकिन ये अखराजात, अंदाज़ा ये है, डॉक्टर अमजद साकिब साहब का अंदाज़ा है 8 से 10%, 12% हो सकते हैं। लेकिन ये कि आपने मतलब अगर 100 अरब रुपये दिए तो 90 अरब रुपये तो वापस आ गए ना। उधर तो 270 अरब रुपये गालबन जा रहे हैं ना। तो इसमें आपने 100 अरब रुपये दिए, अगर फर्ज कीजिए शुरू में 1000 रुपये तो वो ढांचा बनाते निज़ाम बनाते बैंकों को करते हुए, तैयार करते हुए, और उसकी सारी नज़ाकतों को मलूज़ रखने में, प्रोग्राम बनाने में, उसमें तो वक्त लगेगा। तो पहले साल गालबन फ़र्ज़ कीजिए 200 अरब रुपये देते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए, तो दरअसल 20 अरब रुपये दिए, क्योंकि बाकी वापस आएंगे। वो सिस्टम ये है कि एक आदमी कर्ज लेता है ना 5 लाख रुपये, तो 2 उसके ज़ामन होते हैं, वो ज़िम्मेदार ज़ामन होते हैं। माइक्रो फाइनेंस के अदारे जब किसी को कर्ज देते हैं तो 2 उसके जिम्मेदार ज़ामन होते हैं। वो बांग्लादेश में ये तजुर्बा शुरू हुआ था, वहाँ ये सूद लिया जाता था, इसके बावजूद ये कामयाब था और उसको मिला, उस पर नोबेल प्राइज़ मिला। तो डॉक्टर अमजद साकिब को मिल जाता, लेकिन वो तो पाकिस्तानी है चूँकि, और गैर सूदी तो मगरब गवारा नहीं करता।
اچھا یہ اگر ہو جاتا ہے یعنی 20 لاکھ روپے 7.5 ارب سے 15,000 مکان بنا دیے ہیں اخوت فاؤنڈیشن نے. جی. اور یہ تو ایک ادارے کا ڈیٹا ہے نا. میں اس وقت مطلب یہ خبر مجھے ملی ہی تھوڑی دیر پہلے. اور ادارے ہیں انہوں نے بہت سے کام کیے. جماعت اسلامی کا ادارہ ہے, ہاں جی, الخدمت, اور بہت سے ادارے ہیں. تو یہ یعنی آپ ایک نیا نظام دنیا میں انوکھا تجربہ ہوگا. اس کا کانسیپٹ وہی ہے جو ریاست مدینہ سے لیا گیا تھا. جب لوگ ہجرت کر کے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی جو تمہیں چاہیے میرے ساتھ تم رہ سکتے ہو, اور میں تمہاری مالی مدد کا ذمہ دار ہوں. جی بعض لوگ اپنے گھروں میں تو جگہ دی, وسائل بھی مہیا کیے کاروبار کے لیے, وہ بھی خوددار لوگ تھے. وہ ایک آدمی سے نے دوسرے سے پوچھا کہ تم میرے بھائی بنائے گا تو میں تمہارے لیے کیا کروں. اس نے کہا بھائی منڈی کا راستہ دکھا دو, ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے کم از کم بوجھ ڈالا. اور یہی طریقہ ہے, جن کے پاس ہے وہ ان کو دیں, جن کے پاس نہیں ہے. یہی دنیا میں بہترین طریقہ یہی ہے. اس سے تو پھر فوراً منظور ہونا چاہیے ارون صاحب. اگر اچھا اس کا 3 اگست کو پہلے اعلان ہونا تھا, پھر 6 اگست کو ہونا تھا, پھر 9 اگست کو ہونا تھا. ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ ڈیلے اس لیے اللہ بہتر جانے کیوں ہو رہا ہے. میں اندازہ ہی کر سکتا ہوں کہ جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں انہیں ظاہر بڑی تکلیف اس سے پہنچے گی. وزیر خزانہ سیریس ہے. میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک آپٹیمسٹ اور پرجوش آدمی ہے. یعنی ایک تو حرکت عمل کو جوش عمل ان میں بہت ہے, اور دوسرے وہ آپٹیمسٹ آدمی ہے. اور وہ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ میں اس لیے وزیر رہ چکا ہوں, وہ بینک ہے ان کا اپنا, اور مجھے وزارت کا شوق نہیں ہے. البتہ میں اب لازم ہے مجھ پر کہ میں کوئی خدمت کروں معاشرے کی. دیکھیے نا کسان کو 1.5 لاکھ روپے مل گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آڑتی کا محتاج نہیں ہے قرض لینے کے لیے. آڑتی اسے پیسٹی سائیڈ اور کھاد مہنگی نہیں دے سکے گا, صحیح, اور وہ مجبور نہیں ہوگا کہ اسے فصل بیچے. یہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا, قصور کے 6 اضلاع میں یہ دیہات میں یہ تجربہ ہوا ہے ایک ادارے کی مدد سے. اپنا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی اخوت نے کیا. وہاں 2 آدمی ہیں کمرے میں رہتے ہیں, وہ پیسٹی سائیڈ وغیرہ خریدنے میں یہ وہ بڑے اداروں سے اکٹھی خرید لیتے ہیں نا کسانوں کے لیے. تو 80 سے 120% تک آمدن میں اضافہ ہوا ہے. گلیاں صاف ہیں, اتنی صاف ہیں کہ لاہور کی گلیاں اتنی صاف نہیں ہیں. تمام مکانوں پہ سفیدی ہے, 100% بچے پڑھ رہے ہیں. اسکول بھی بنایا, اسکول تو ایک صاحب نے اپنی ذاتی اس سے بنایا. بڑا زبردست شاندار اسکول ہے. میں نے وہ اسکول بھی دیکھا اور سرکاری اسکول بھی دیکھا جو اجڑا ہوا پڑا تھا, اور وہ اسکول بھی دیکھا جس میں سرگرمیاں تھیں, کود تھا, بچے اور بچیاں الگ الگ حصے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو وہ اب آپ اس کو جب وہ یہ کوئی سسٹم بنے گا, اور اگر اس طرح بنتا ہے جیسے میں نے عرض کیا, تو وہ دیکھیں کم از کم یہ تو ہوگا کہ وہ کھاد اور پیسٹی سائیڈ اور بیج کی خریداری کے لیے آڑتی کا محتاج نہیں ہے, اور اسے ایک دفعہ وہ زیادہ قیمت پہ یہ چیزیں خریدتا ہے, ایک دفعہ وہ فصل کم قیمت پہ بیچتا ہے. اس کی دونوں چنگل سے وہ آزاد ہو جائے گا. مکان جب بننا شروع ہوں گے, 20 لاکھ روپے اگر بغیر سود کے جس کو ملیں گے, جیسے بنے ہیں, وزیر خزانہ نے کہا 15,000 مکان بن سکتے ہیں تو 15 لاکھ بھی بن سکتے ہیں. درست بات ہے, بالکل درست. اور اگر 15 لاکھ مکان چلیے نہ صحیح 5 لاکھ مکان بننے لگیں, علاوہ اس کے جو اس انڈسٹری میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, تو کتنے انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا؟ مختلف تعداد بتائی جاتی ہے کہ 22 انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا, 34 انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا. کتنے ہر مکان میں اوسطاً 4 مزدور چاہیے ہوتے ہیں, مستری چاہیے ہوتا ہے, لکڑی چاہیے, باتھ روم کا سامان چاہیے. سادہ سے 2 کمرے جو ہیں وہ 5 لاکھ روپے سے بن جاتے ہیں, اور اسی طرح کے مکان عام آدمی کو چاہیے ہوتے ہیں. صحیح. یعنی یہ جو مکان انہوں نے بنائے ہیں قوت نے, اب انحصار تو ہے وزیر خزانہ پہ, اور ان سے اچھی ہی امید کی جاتی ہے کہ وہ کتنا اس کے اوپر زور لگاتے ہیں. وہ امید ہے انشاءاللہ وہ کریں گے, لازماً کریں گے. وہ جب کوئی کسی کام کا تہیہ کر لیتے ہیں, سوچ سمجھ کے منصوبے بناتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. اگر یہ ہو جاتا ہے, اب انتظار کرنا ہوگا کہ کب اس کا اعلان ہوتا ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب مزید یعنی 15 لاکھ یا 10 لاکھ یا 5 لاکھ مکان بن رہے ہیں, تو آلریڈی انویسٹمنٹ اس میں کنسٹرکشن میں بہت ہے. صاحب خوشائن تو ہے, مگر کوئی کرائٹیریا بھی طے کیا جاتا ہے ہر چیز کا. کیا اس میں بھی کوئی کرائٹیریا طے کیا جائے گا کہ کن لوگوں کو قرض ملے گا؟ بینک نہیں کر سکتے,
جی کرائٹیریا تو لازم ہے نا. آخر کوئی کرائٹیریا ہے ان اداروں کے پاس جو 99.9% ریٹرن ریٹ ہے نا. درست. ایک نظام جو تشکیل پا چکا, جو ٹیسٹ ہو چکا, جو اپنے نتائج دے چکا, جس میں دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں تحقیق ہو رہی ہے اور لوگ حیران ہیں یہ کیسے کامیاب ہوا. دیکھیں ایک اور بات ہے, یہ جو اس طرح کے ادارے ہیں اخوت جیسے, یہ الخدمت ہے. اب بعض اداروں کے نام ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. تو ابن الحسن کہتے تھے بڑھاپے کی پہلی زد حافظے پہ پڑتی ہے. اچھا آپ خود کو بوڑھا کہہ اچھا بحث اور چلی جائے گی. 70-72 عمر ہو گئے تو کچھ نہ کچھ تھا. وہ دیکھیے نا انہیں عطیات بھی ملتے ہیں, یعنی اخوت کو 99.9% نہیں ملتا, صحیح, بلکہ 110% ملتا ہے. کیونکہ اس اثناء میں یہ سود کے مسئلے کا تو حل ہی ہے صدقات بینک ہے. کیسا بینک ایک بن جائے جس میں لوگ پیسے رکھیں, پیسے ان کے محفوظ رہیں گے, اور بینک دے بڑی احتیاط کے ساتھ قرضے جاری کرے. انہوں نے تو اپنے اصل پیسے واپس لینے ہیں, بلکہ بعض لوگ ڈونیشن بھی دیں گے. سودی نظام کا تو ایک ہی علاج اللہ کے رسول نے, سود کی آیات نازل ہو چکی, رسول نے نافذ نہیں فرمائی. کچھ دن انتظار کیا, خطبہ حجۃ الوداع میں کہا کہ آج سے میں سارے سود باطل قرار دیتا ہوں. کیا خطبہ ہے جی, بس جاہلیت کے زمان تمام زمانے میرے قدموں تلے پامال ہے. آج سے میں سارے سود باطل قرار دیتا ہوں, اور سب سے پہلے اپنے چچا عبد المطلب کے سود, عباس بن عبد المطلب ان کے دادا جان. ٹھیک ہے. اس اثناء میں علی جناب نے کیا کیا, یہ جو اتنا عرصہ وہ نفاذ نہیں کیا, عربوں کو صدقات کا خوگر بنا دیا. پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ زکوٰۃ دینے والے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے کہ کوئی یہ ایک عظیم معاشی انقلاب ہوگا اگر وزیر خزانہ یہ کر گزریں. اپروچ ان کی یہی ہے, اور عمران خان کی اپروچ بھی یہی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, کہ ہونا چاہیے. تو یہ دنیا کا ایک منفرد تجربہ ہوگا, منفرد ملک ہوگا جہاں یہ ہو رہا ہوگا. ٹھیک. عرب ملکوں میں کچھ محدود سے تجربات ہوئے ہیں, ہاں جی, غریب آدمی کو, لیکن عام طور پہ دیکھیے خیرات ایک چیز ہے. اچھا یہ اتنا اہم اصول ہے قرض حسن, یعنی وہ قرض جس پہ سود نہ لیا جائے. رسول اللہ نے فرمایا خیرات کی 10 نیکیاں ہیں, قرض حسن کی 18 ہیں. سبحان اللہ. یعنی آدمی کی عزت نفس اس کی محفوظ ہے نا, وہ قرض لے رہا ہے نا, خیرات تو نہیں لے رہا, اور بہت سے لوگ نہیں لینا چاہتے. وہ نوجوان انٹرپرینورشپ پیدا ہوگی جن لوگوں میں صلاحیت ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑی ضامن اس کے موجود ہوں گے, اور ایک معاشی انقلاب کا آغاز ہو جائے. آپ رورل سپورٹ پروگرام کی بھی ہارون صاحب کچھ دیر پہلے بات کر رہے ہیں. جی سلطان محمود صاحب کہا جاتا ہے کہ وہ دیہی ترقی کے پروگرام کی دنیا میں وہ ایک لیجنڈ ہیں, اور ان کی بہت غیر معمولی خدمات. صحیح, ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب ایک خدمت اور بھی قوم کی ہونے جا رہی ہے, بلکہ حکومت کرنے جا رہی ہے ان تمام لوگوں کی جو کہ متاثر تھے سیکیورٹی کے معاملات پہ, سائبر سیکیورٹی, سائبر کرائمز کے حوالے سے. جو پالیسی سامنے آئی ہے 2021 کی, وہ کیا ہے, مقصد کیا ہے ابھی تو اس کا ابتدائی مسودہ تیار ہوا ہے نا, اس کے لیے مشورہ کیا گیا ہے, یعنی سیکورٹی کے اداروں سے بھی مشورہ کیا گیا ہے, سول سوسائٹی کے اداروں سے بھی مشورہ کیا گیا ہے, آئی ٹی کے ماہرین سے بھی مشورہ کیا گیا ہے, سائنسدانوں سے بھی مشورہ کیا گیا ہے, اور جب وہ ڈیبیٹ میں آئے گا تو ظاہر اور تجاویز بھی آئیں گی. یہ قومی اسمبلی دیکھیں نا, وہ یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا. پیگاسس جو پروگرام ہے اسرائیل کا, جو 12 ملکوں نے خریدا یا شاید نے خریدا, انڈیا میں تو یہ ہوا نا کہ سپریم کورٹ کے جج کی بھی کی گئی, اپوزیشن لیڈروں کی بھی کی گئی, نریندر مودی کی طرف سے, اور 14 ملکوں کے سربراہوں کی, جس میں عمران خان بھی شامل ہیں, ان کے کی گئی. اب اس پہ تحقیق بھی ہو رہی ہے کہ کیا وہ ایکسیس کرنے میں کامیاب رہے یا نہیں رہے. پہلے تو یہ تھا کہ رانگ نمبر ایک مس کال کی جاتی تھی, اس کے نتیجے میں جس آدمی کو فون کیا گیا اس کا سارا ڈیٹا, تصاویر سمیت, اس کی ذاتی تمام تصاویر, اس کی گھریلو تصاویر, اس کی گفتگو کسی بھی شخص کے ساتھ, اس کے میسیجز, وہ سارے جو ہیں وہ جس نے کیا اسے منتقل ہونے لگتے تھے. جی ٹھیک ہے. اور مطلب یہ 2 ماہ پہلے امریکہ نے تنبیہ کی روس کو کہ الاسکا میں ان کا جو وہ کیا تھی ڈیجیٹل پائپ لائن, وہ اس پہ اٹیک ہوا اور اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اچھا
اب یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ وہاں سے ایک مس کال کی جائے، اب یہ ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں، وہ سرور کے ذریعے، وہ نظام جس کے ذریعے ہماری کالیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، یہ وہ یعنی رابطہ ہوتا ہے جس کے ذریعے، وہ اس کے ذریعے بغیر نمبر معلوم کیے بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے، اس سے نمبر بھی معلوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو 5 سال پہلے کا پروگرام ہے، اب تک پتہ نہیں اس میں کتنی تبدیلی ہو چکی ہوگی. اب قانون کیا کہتا ہے، بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے کہ کسی ملک کے اوپر کہ یہ بالکل حملے کے مترادف ہے، ان کی اقتدار و سالمیت کے اوپر، اقتدار اعلیٰ اور اس کی سالمیت پر حملے کے مترادف ہے. یہ جو جاسوسی ہے، یہ سائبر کرائم کی وہ نوعیت ہے جو کسی ملک پر حملے کے مترادف ہے. تو اب آپ کو صرف فوج نہیں رکھنی ہے اپنی حفاظت کے لیے، اب آپ کو اس کا بندوبست کرنا ہے، وہ اتھارٹی اس کا سرٹ اس سے کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم. یہ کیا ہوگا جب یہ دو بل اس کے تحت ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے تحت 2 بل منظور کیے جائیں گے. ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے اور ایک پرائیویسی ایکٹ ہے. بالکل ایگزیکٹلی آپ نے ٹھیک لکھا ہوا ہے. ہاں جی، پرائیویسی ایکٹ ہے، ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے. جب یہ منظور ہو جائیں گے تو ایک تو وفاق میں ادارہ بنے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک، لیکن ہر ادارے میں یہ سرٹ کے نام سے ایک ادارہ تو بنے گا وفاق میں، ایک ہر محکمے میں الگ سے بنے گا، ہر محکمے کے اندر. جی، مثلا وزارت خزانہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مثلا ممکن ہے وزارت زراعت کو بھی اس کی ضرورت ہو، کوئی معلومات خفیہ ہوتی ہیں. دفاع کے تو بہت سے شعبے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہوگی، انفارمیشن میں ہو. وہ مختلف جو محکمے ہیں وہ بھی بنائیں گے، وہ بھی اسی نام سے بنائیں گے، سرٹ کے نام سے. اور پھر ان میں باہم رابطہ رہے گا، اور اس کے لیے تربیت دی جائے گی آئی ٹی کے ماہرین کو، سائنسدانوں کو. اچھا، نظام وضع کیا جائے گا تاکہ یہ قومی سلامتی کا تحفظ کیا جا سکے. ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سرسری خیال ہے، ماہرین اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں اگر ہم پہلے خیال نہیں ہے، ورنہ کسی سے بات کرتے کہ اس کو سلامتی کونسل میں اٹھایا جانا چاہیے. یہ تو بہت بڑا کرائم ہے جو اسرائیل نے کیا ہے، اور جو پیگاسس کے حوالے سے انڈیا نے کیا ہے، جو انڈیا نے کیا ہے. نہیں، وہ ان تمام ملکوں نے جنہوں نے یہ خریدا اور استعمال کیا جاسوسی کے لیے. یہ تو امریکہ احتجاج روس سے کر رہا ہے، تو اسرائیل سے کیوں نہیں احتجاج کرتا؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ پروگرام جن ملکوں کے پاس پہنچا ہے، انہوں نے اپنے پڑوسی ملکوں کی، حریف ممالک کی اگر جاسوسی کیا ہے، تو وہ تو ایک بڑے بین الاقوامی، یہ تو دنیا میں فساد پھیلانے والی بات. صحیح، کوئی چیز محفوظ ہی نہیں رہے. اب فورسز سرحدوں کے علاوہ ہر ان سب سائبر فورس بھی، یعنی کہ آپ کا مطلب ہے بنانا پڑے گی. اتنی ہی اہم ہے، اس لیے کہ دیکھیے نا، آپ کی ذاتی تصویریں ہیں ایک خاندان کی، ایک خاندان کا اکاؤنٹ ہے، ایک خاندان کا لین دین ہے، نجی زندگی کے کئی معاملات، بہت سی چیزیں ہیں. کاروبار ہے ایک آدمی کا، کاروبار کا ڈیٹا ہے، اس کاروبار کے لیے اس کا ایک پلان ہے. اگر وہ پلان چوری کر لیا جاتا ہے، ایک بینک ہے، اس کی پالیسیاں ہیں جو زیر تشکیل ہیں. ٹھیک ہے، ایک بجٹ ہے جو بن رہا ہے کسی ملک کا. دیکھیے نا، یہ ہمارے ہاں یہ کچھ عرصے سے پرابلم ہے کہ کابینہ کے لیے جو سمریاں بنتی ہیں وہ جو سیکرٹ ہیں، ٹاپ سیکرٹ ہیں، اور وہ اخباروں میں چھپ جاتی ہیں اس سے پہلے ہے. جی، تو اس سے کروڑوں کا فائدہ اور کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے لوگوں کا، اور حکومتی اقدامات کو دھچکا لگ سکتا ہے. صحیح. تو یہ تو ایک بڑی خطرناک چیز دنیا میں، یہی دجالیت، اور کیا ہے، یہی دجال ہے اور کیا ہے. چلیے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے افغانستان کی تازہ صورتحال، طالبان کی پیش قدمی ابھی بھی جاری ہے، کئی ایسے اہم حصے ہیں جن کے اوپر مکمل قبضہ ہو چکا ہے، ہرات کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اب کس سیما کے اوپر کام کر رہا ہے. اسٹے ود اس. بریک
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ افغانستان سے جو تازہ صورتحال یا تازہ اپڈیٹس آ رہی ہیں اس میں طالبان مسلسل پیش قدمی رکھ رہے ہیں آگے۔ قندوز ہے، سرپل ہے، جوزجان ہے، شبرغان ہے، تخار ہے، طالقان ہے، ان پورے حصوں کے اوپر طالبان نے تقریباً قبضہ کر لیا ہے۔ ان کی نوعیت کیا ہے افغانستان کے اندر ان حصوں؟ اس سے پہلے دیکھیے نا، یہ ازبکستان اور تاجکستان اور ایران کی سرحد پہ واقع ہیں۔ ہرات پہ ابھی قبضہ نہیں ہوا۔ اسماعیل خان مزاحمت کر رہا ہے، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مزاحمت کمزور ہے، زیادہ دیر تک نہیں۔ اچھا، جوزجان میں جو ہے دوستم کا جو علاقہ ہے وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا ہے، اور وہ سمجھیے کہ ڈھہ پڑا۔ ان کے گھر کو بھی تو جلایا عبدالرشید؟ جی، اس کے گھر کو بھی جلا دیا۔ اچھا، تو یعنی 50% علاقے پہ تو جو پشتون ایریا ہے اس پہ تو ان کا پہلے ہی قبضہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا، اب ان کی حکمت عملی میں کیا تبدیلی آئی ہے کہ وہ تصویراتی اہمیت کے، زیادہ اہمیت کے صوبوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، یعنی 34 میں سے 6 صوبوں پہ تو انہوں نے قبضہ کر ہی لیا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ سرحدوں پہ بھی وہ قابض ہو گئے۔ سرحدوں پہ قابض ہونے کا کیا مطلب ہے کہ نہ کوئی چیز آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے، یعنی حکومت بے دست و پا ہو جائے۔ ٹھیک، اگر وہ کابل پہ قبضہ نہ بھی کریں، یعنی 6 پہ تو قبضہ ہے، باقیوں کا گھیراؤ کر رکھا ہے، باقیوں کا کسی کا گھیراؤ جو ہے وہ کچھ ابھی فاصلے پر ہیں، کسی کے قریب پہنچ چکے ہیں، کسی میں داخل ہونے والے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ بعض جگہ گلیوں میں جنگ ہوئی ہے، اور بعض صوبوں میں ٹینک اور سرکاری گاڑیاں ان کے ہاتھ لگی ہیں۔ امریکی، ٹھیک، جی، وہی ظاہر ہے، جو بھی افغان فوج کے پاس جو ہیں، جو امریکہ نہیں دی ہیں۔ جی۔ اچھا، اب یہ اس تیزی کے ساتھ جو ہے پیش رفت، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر افغان عوام طالبان کے قبضہ جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے، طالبان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک، مثلا یہ جوزجان اور جو تخار اور یہ صوبے ہیں، یہ تو بعض صوبے جو سرحد پہ واقع ہیں، اس میں تو پشتونوں کی اکثریت ہی نہیں ہے۔ کہیں 10%، کہیں 5%، 8% پشتون ہیں، جو ظاہر شاہ کے زمانے میں، بلکہ اس سے بھی پہلے نادر شاہ کے زمانے میں جہاں پشتون بسائے گئے تھے ایک حکمت عملی کے تحت، تو اگر اس وقت تو یہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا طالبان کو، ٹھیک ہے، تو تاجک رہ گئے، وہ کتنی مزاحمت کریں گے۔ اچھا، اشرف غنی کو پشتون آبادی کی حمایت حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ حامد کرزئی بھی اس کا مخالف ہے۔ تو یہ جن علاقوں کی حمایت اسے حاصل ہے، اس میں بھی وہ اگر کمزوری دکھا رہے، سرنڈر کرتے جا رہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی حکومت کا عطا محمد نور ہے تخار میں، عطا محمد نور، ٹھیک ہے، وہ مزاحمت کر رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ طالبان سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے میں نے ہرات کے بارے میں آپ سے کہا کہ اسماعیل خان، اب ایک تو ہی از نو مور اے ینگ مین، اسے بوڑھا شیر کہا جاتا ہے وہاں پہ۔ ہاں، تو یہ بھی 14 سال سے گورنر تھے، عطا محمد نور بھی، لیکن اگر یہ 14 سال اس صوبے کے گورنر رہے، اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شمال میں صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے، تو باقی جگہ کے پشتون علاقے میں تو پہلے ان کا قبضہ ہے، اس صورتحال، اچھا، وہاں پہ لشکر گاہ میں امریکیوں نے بے پناہ بمباری کی، یعنی جو طالبان کا رد عمل ہے وہ یہ ہے، انہوں نے اپنے بتایا ہے، طالبان کا جو بیان سامنے آیا ہے، کلینک، پرائیویٹ ڈاکٹروں کے کلینکس پہ، ہاسپٹل پہ، یونیورسٹی پہ، بازاروں میں اور گھروں پر بھی بمباری ہوئی، اندھا دھند، جی بمباری ہوئی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کا سیاہ چہرہ سامنے آیا ہے اور امریکہ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اتنے سخت الفاظ جب سے معاہدہ ہوا تھا کبھی استعمال نہیں ہوئے تھے۔ صحیح، دیکھیں نا، معاہدے پہ تو عمل ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے جو لسٹ تھی افغان لیڈروں کی، جنہیں اقوام متحدہ کی لسٹ میں جنہوں نے دہشت گرد قرار دیا، جو کہ دہشت گرد نہیں تھے، آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، وہ کسی حساب سے دہشت گرد نہیں تھے، امریکی بلا کے پریشر میں ان کو دہشت گرد مان لیا گیا، اور دنیا میں مسائل بھی تھے، ہر کہیں انتہا پسند تنظیمیں تھیں، حالات اس کے لیے سازگار تھے کہ ان کو فہرست سے نکالنا تھا، اس کو فہرست سے نہیں نکالا گیا، قیدیوں کو رہا نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جس افراتفری میں امریکہ نکلا ہے،
وہ تو سب کے سامنے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہاں امن کی ضمانت کے لیے کچھ کرتا, پڑوسیوں سے بات کرتا؟ کوئی بات نہیں کی, کوئی بندوبست نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اس کا حلیف انڈیا جو اشرف غنی کے پیچھے کھڑے ہیں وہ بدامنی چاہتے ہیں. امریکہ انڈیا کی بدامنی چاہتا ہے یا اشرف غنی کی حکومت چاہتا ہے بدامنی چاہتا ہے, اس لیے کہ افغان سرزمین کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتا تھا دہشت گردی کے لیے. سبوٹاس کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سی پیک کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی. روس گرم پانیوں تک پہنچ سکے گا جس کی ہم نے انہیں پیشکش کی ہے, جس کی ہمیشہ انہیں آرزو رہی ہے, جس کے لیے وہ افغانستان میں آئے تھے اور ناکام واپس چلے گئے. اب اگر سڑکیں تعمیر ہوتی ہیں, بڑی بڑی ہائی ویز, تو وہ آسانی کے ساتھ یہ واحد مختصر راستہ ہے. روس بھی اور وسطی ایشیا کی باقی ریاستیں بھی, وہاں سے تیل آئے گا, گیس آئے گی, ان کی امپورٹس, ان کے لیے درآمدات سستی ہو جائیں گی, ان کی برآمدات بڑھ جائیں گی. پاکستان کو گیس کی ضرورت ہے, وہ سینٹرل ایشیا سے آ سکتی ہے. چین کو ضرورت ہے انرجی کی, وہ وہاں سے آ سکتی ہے, ان کے پاس اگر زائد انرجی ہے. جس طرح روس اپنی پائپ لائن, دوسری پائپ لائن جرمنی کے لیے بچھا رہا ہے اور کئی یورپی ملکوں کو گیس دے رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بدامنی رہے, یہاں وہ بیٹھے رہیں, یہاں سے وہ ایران پہ بھی نگاہ رکھیں. پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے انہیں بہت تکلیف ہے, اس پہ بھی نگاہ رکھیں. پاکستان سے تو وہی چاہتے ہیں نا کہ بھارت کی بالادستی مان لے, کشمیر کو بھول جائے, ایٹمی پروگرام کو ترک کرے, سکم اور بھوٹان بن جائے. ایران پہ بھی وہ دباؤ رکھنا چاہتے ہیں. چین کے خلاف تو وہ اعلان کر چکے اگلے 20 سال وقف ہیں چین کو کنٹین کرنے کے لیے. اسی کے لیے بھارت پہ اتنی نوازشات ہے نا. اسی لیے تو وہ عمران خان کو اس نے فون نہیں کیا اور یہ کہا کہ جی وہ اور بھی کئیوں کے نہیں کیا, اور کئی پاکستان اور کئی ملکوں میں تو شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پاکستان بہت اہم ہے. اچھا بدامنی چاہتے ہیں وہ کہ یہاں خانہ جنگی رہے. اچھا اب میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کابل پہ وہ قبضہ کر لیں آسانی کے ساتھ, یعنی صوبوں پہ بھی اور پھر کابل پہ بھی. لگتا ایسا ہے کہ کئی مہینے خانہ جنگی رہے گی. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب اگر کوئی بھی دوسرا ملک اس قسم کی بمباری کر رہا ہوتا یا اس طرح عوام کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہوتا, ان پہ فائرنگ ہو رہی ہوتی, بمباری, ان کو مارا جا رہا ہوتا, تو بڑی پابندیاں اس طرح کے ملکوں پہ لگتی ہیں. امریکہ پہ کیوں نہیں لگ سکتی؟ سلامتی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہوتی, اس پہ پابندیاں لگتی, دنیا بھر میں اس کی مذمت ہو رہی ہوتی, یہ سب کو نظر آ رہا ہے, اس پہ کیوں نہیں ہے؟ میڈیا چیخ رہا ہوتا. چونکہ یہ امریکہ ہے اس لیے اس کے لیے جائز ہے, چونکہ ان کے لیے ٹیررسٹ ہیں, یہ حریت پسند نہیں ہے. بھائی ان کا ملک ہے, اس پہ آپ نے قبضہ کیا ہے, وہاں آپ نے اپنی شکست تسلیم کر لیا ہے, آپ واپس جا رہے ہیں اور اس پہ شہریوں پہ بمباری, اسپتال, کلینک, یونیورسٹی. ٹھیک ہے. ایک ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کسی خاص ایک گروپ کی حمایت کر افغانستان میں, چاہے وہ افغان گورنمنٹ اور طالبان دو گروپ سے چل رہے ہیں. الزام تو کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے, اس الزام کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ پاکستان کس کی حمایت کہ ہم نے ایک پاکستانی افسر کو مار ڈالا ہے, اس پاکستانی افسر کا چہرہ ہے, اس کی ایک تصویر بن سکتی ہے, وہ تصویر جاری کی جا سکتی ہے, وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے. اور وہ وہاں عمران خان نے کہا کہ 3 لاکھ تو افغان فوج ہے اور امریکی طیارے ہیں, ابھی انٹرویو میں انہوں نے کہا. تو یہ جو آدمی یہاں سے جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ 1500 آدمی داخل ہو گئے, اس نے کہا 1500, 2000, 3000, تو وہ 3 لاکھ کی فوج اور امریکہ کی ساری قوت اور اشرف غنی کی انتظامیہ, وہ ساری اس کے سامنے بے بس ہے. ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ ایک داخلی تحریک ہے, وہ وہاں سے اٹھی ہے, 20 سال انہوں نے جنگ کی ہے, پاکستان کی مدد کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ چائنا اور رشیا کی کتنی امپورٹنس ہے طالبان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کہ انہیں قائم کرنا ہوں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں, جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ ایسا یہ ہے کہ نہ صرف چائنا اور پاکستان, وسط ایشیا کے ازبکستان, تاجکستان, خود روس, سینٹرل ایشیا کی ریاستیں, ایران, پاکستان, چین, یہ چونکہ سرحدی علاقوں میں تو آلریڈی وہ ویسے ہی وہ مطلب ان کی گرفت ہے. ہمارا تو چمن کو والا بارڈر جو ادھر سے پین بولتے کہ ادھر چمن ہے, انہوں نے بند کر دیا ہے. اور نہ صرف بند کر دیا بلکہ پاکستانیوں سے کہا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کی پرواہ نہ کریں, جو افغانی آنا چاہتے ہیں آنے دیں. ٹھیک, صرف یہی نہیں ہوگا کہ وہ بے دست و پا ہوں گے اس لیے کہ باہر سے کچھ آ نہیں سکے. ٹیکس وصول کون کرے گا؟ جو سرحدوں پہ وہی ٹیکس وصول کرے گا نا.
ویسے تو ان بیچاروں پہ دوہرا بوجھ پڑے گا اگر وہ ان شہروں میں کے اندر داخل ہوں گے، جا کے سامان لے کے کابل میں جائیں گے تو دوسری دفعہ دینا پڑے گا، لیکن طالبان بہت محدود ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ مہاجرین کے حوالے سے کیا پالیسی؟ یہ جو سارے ملک ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ طالبان کے ساتھ کرنا ہوگا، اس لیے کہ سیکورٹی کے پرابلم تو پیدا ہوں گے۔ مثلا سینٹرل ایشیا میں جو ایسی تنظیمیں ہیں جو حکومتوں کے خلاف بغاوت کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے روسیوں نے کہا ہے، جو وہاں جو کچھ چھپ رہا ہے روسی میڈیا میں، وہ یہ ہے کہ محدود مدد کی جائے گی ازبکستان کی اور تاجکستان کی۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے، جو اس سے نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فوج نہیں بھیجیں گے، فضائی مدد دے سکتے ہیں اور اسلحے سے مدد دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ یہ چین کے ساتھ ان کی آلریڈی بات چیت ہو چکی، ایران کے ساتھ بات ہو چکی۔ ایران جو ہے وہ لازمی طور پر ہزارہ جات کے لیے ان سے بات کرے گا، ایک میٹنگ پہلے بھی ہو چکی ہے، جی یاد ہے۔ تو ہر ایک کو کوئی ارینجمنٹ کرنا ہوگا۔ اب آپ نے کیا پوچھا؟ مہاجرین کے حوالے سے ہارون صاحب، دنیا کا بہت پریشر آئے گا، پاکستان سے کہا جا رہا ہے، آلریڈی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی سرحدیں مہاجروں کے لیے کھولے۔ تو پاکستان کی پالیسی یہ ہے، یہ بین الاقوامی قانون ہے، پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ منیمم نقصان ہو، کم از کم مہاجر آئیں۔ اول تو یہ ہے کہ سرحد کے پرلی طرف وہی ان کے لیے بندوبست کر دیا جائے، ٹینٹ وینٹ لگا دیے جائیں، اچھا، پانی دے دیا جائے، انہیں خوراک مہیا کر دی جائے۔ اگر وہ پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایرانی ماڈل پر عمل کیا جائے، یعنی سرحد کے قریب ترین علاقے میں کیمپ لگا دیے جائیں اور ان کو بخاردار تاروں سے محفوظ کر دیا جائے، انہیں اشیاء ضرورت فراہم کر دی جائیں، یعنی کھانا اور پانی، ٹھیک، اور بہت سی ظاہر ہے ایمرجنسی میں اور تو سہولتیں آپ مہیا تو انہوں نے نہیں کر سکتے، لیکن آپ روک نہیں سکتے۔ بین الاقوامی قانون یہ ہے کہ کسی کی جان خطرے میں ہے، یہ تعداد پہلے کہا جا رہا تھا کہ 4 سے 6 لاکھ ہو سکتی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 سے 8 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک، آپ کو یہ گوارا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، کل حمداللہ محب کا بیان بھی ہم نے شیئر کیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین کے ذریعے جو لوگ بھی آئیں گے پاکستان کے ذریعے کیا کرائیں گے۔ آج افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کی چوکی کے اوپر حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی ہارون صاحب۔ اشرف غنی رہے گا نہیں، یہ تو دیکھا نا، یہ فرسٹریشن کی علامت ہے نا، رہے گا نہیں وہ۔ اشرف غنی ان حالات میں کیسے حکومت کر سکتا ہے کہ ہر روز ایک شہر کے گرنے کی خبر آتی ہے، ہر روز ایک نیا صوبہ وہ فتح کر رہے ہیں طالبان، تو وہ حکومت اسے کیا رہے، وہ تو امریکہ اور وہ اس کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، تو اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں نا۔ وقت کا دھارا جب کسی سمت میں بہتا ہے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، یہی تقدیر ہے کہ وقت کا دھارا کس طرف کو بہہ رہا۔ وہ تو دیکھیے مہاجروں کا تو مسئلہ اپنی جگہ، 40 برس ہم نے تکلیف اٹھائی ہے ان کے ساتھ، وہ بیچارے تو خیر بہت مصیبت سے گزرے، عذاب سے گزرے، قیامت صغریٰ سے گزرے۔ ہمارے بھی تو 60-70 ہزار آدمی شہید ہوئے، ہماری بھی تو معیشت متاثر ہوئی، ہمارے ہاں بھی تو ٹیررزم نے فروغ پایا، انتہا پسند تنظیمیں پیدا ہوئیں، لا تعداد پیچیدگیاں پیدا ہوئی، سوشل فیبرک تباہ ہوا، معاشرہ تقسیم ہوا۔ اب ہم نے یہ ساری قیمت ادا کرنے کے بعد اب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اشرف غنی کی مدد کرو، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، عجیب و غریب بات ہے، میں جب یہ جملہ سنتا ہوں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے طالبان کے قبضے کی حمایت نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر افغان عوام اسے قبول کر رہے ہیں، انہیں 70-80% لوگوں کی حمایت حاصل ہو رہی ہے، ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں ہم فریق نہیں ہیں۔ اگر ہم فریق نہیں ہیں تو اس بات سے تو اشرف غنی کی حمایت کا پہلو نکلتا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، اس ملک کے لوگ جانیں کہ وہ کس کی حکومت چاہتے ہیں۔ پاکستان کو اپنے حصے کا جو کام کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ 40 سال دکھ جھیلا، تکلیف اٹھائی، اس کے بعد یہ غیر جانبداری، یہ مغرب کا ہے نا، یہ مغرب کا پریشر ہے۔ پاکستان پہ چونکہ آسانی سے آپ کو IMF سے پیسے لینے ہیں، اور آپ امریکی لابی بڑی طاقتور ہے، میڈیا میں ہے، وزارت خارجہ میں ہے، بزنس مین میں ہے، دیکھتے ہی مغرب کی طرف ہیں۔ چین کی طرف تو انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی نا کہ بھئی دنیا بدل رہی ہے، بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ جو لوگ نہیں بدلتے، وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ بھائی ایک نئی دنیا طلوع ہو رہی ہے، جس طرح برطانوی سامراج ناکام ہوا، سمٹ گیا،
روس سمٹ گیا اور بہت سی ریاستیں آزاد ہو گئیں. امریکہ کو سمٹنا ہے. یہ 1-2 دن 1 مہینے اور 1 سال کا قصہ نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ اس میں وقت لگتا ہے. جس طرح برطانیہ کو پسپا ہونے میں بہت کئی اشرے لگے, روس کو لگے کئی اشرے, کیونکہ اس کے نظام میں تضاد تھا. صحیح, ٹھیک ہے. چینیوں نے اپنی اصلاح کر لی. چینیوں نے اپنے کمیونزم کو ایک نئی شکل دے دی, اس میں انسینٹو سسٹم داخل کر دیا, اس میں انتقال اقتدار کا نظام بدل گیا. چنانچہ نہ وہ صرف سروائیو کر گئے بلکہ وہ فروغ پا گئے. اور تاریخ میں پہلی بار انہوں نے 70 کروڑ انسانوں کو غربت سے نکال لیا, غربت کی دلدل سے باہر نکال لیا. اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن ہمارا تو سادہ سا موقف ہونا چاہیے کہ اس ملک کے عوام جو چاہتے ہیں, جس کو چاہیں اقتدار میں دیں. اب وہ یا تو دیکھیں قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یعنی وقت تو لگے گا, یا جب ان کا دباؤ بڑھے گا نئے سرے سے مذاکرات ہوں گے. تو دیکھیے اب اس کا کیا حل نکلتا ہے. نئے سرے سے مذاکرات ہوں گے اور کوئی فارمولہ تب وہی لویا جرگا جو ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, یہ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں. آبادی کے مختلف گروپ ہیں نا, تو کوئی تو عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے نا. تاجک, ازبک, ہزارہ, ان کی زندگیاں, ان کے آبرو, مال, جان, ان کا تجارت کا حق, ہر موومنٹ کا حق, ہر چیز, ان کے حقوق محفوظ ہونے. اور آخری راستہ یہ تو طالبان جو ہیں یہ تو بنیادی طور پر پشتون قوم پرست تحریکیں ہیں جنہوں نے اسلام کا علم بھی اٹھا رکھا ہے. پشتون روایات کے حمل ہے نا. ٹھیک ہے, بریک سے واپس آ کے بات کر لیتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے بات کو آگے بڑھائیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, اب ذرا کچھ سیاست کے اوپر ہم ملک کی بات کر لیتے ہیں. افسر شاہی کا کیا معاملہ ہے, کام کیوں نہیں کر رہی, وجہ نہیں؟ دیکھیے وہ افسر شاہی کا موقف یہ ہے, وہ کل تو چودھری صاحب سے بات نہیں ہوئی, چودھری پرویز الہی صاحب سے آج میری ان کی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی. ٹھیک ہے. افسر شاہی کا اعتراض یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو نیب کا دباؤ ہے, ایک میڈیا کا دباؤ ہے, اور کوئی کام ہم کرتے ہیں اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں. ایک مستقل نفسیاتی دباؤ, عدالتوں کا دباؤ ہے, نیب کا ہے, میڈیا کا ہے. اور کریم آتی تھی کبھی معاشرے کی, اس میں اب لوگ نہیں آ رہے, اور ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہے اس میں حکومت کی. ایک شدید دباؤ میں ہم کام کر رہے ہیں, اور اوپر سے یہ بل آ گیا ہے جس کے نتیجے میں جج جیسے اختیارات مل گئے ہیں اپنا استحقاق بل کی بات کر رہے ہیں اسپیکر کو. استحقاق بل کے بعد چودھری پرویز الہی سے آپ میری بات ہوئی, میں نے ان سے ظاہر ہے پوچھا کہ بھئی یہ سول سروس کے اعتراضات. انہوں نے کہا کون سی نئی چیز ہم نے کی, میرے لیے تو بڑا انکشاف تھا, ہم نے کون سی نئی چیز کی ہے. اچھا, 1988 سے دستور کی دفعہ 166 کے تحت صوبوں کو اس پہ قانون سازی کرنی تھی. 88 میں پختونخوا نے یہ قانون سازی کر دی. اچھا, اور انہوں نے کہا ہمارا قانون پختونخوا کے قانون کے مقابلے میں نرم ہے. اور سینٹ میں اور قومی اسمبلی کی جو استحقاق کمیٹیوں نے پہلے سے یہ اختیارات حاصل ہیں. ہم نے پختونخوا اسمبلی کے اور سینٹ کے اور اس کی پیروی کی ہے قومی اسمبلی کی, اور پختونخوا سے نرم تر ہے. مسئلہ یہ تھا, انہوں نے کہا کہ ہم بلاتے ہیں افسروں کو, آتے نہیں. ٹھیک, اب صرف یہ ہوگا کہ انہیں آنا پڑے گا, اور یہ ایک طرح کا دباؤ ڈالنے کے لیے, لوگوں کو جیل بھیجنے کے لیے نہیں ہے. اچھا ٹھیک. انہوں نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں, مجھ سے کہا کہ میں نے کس طرح حکومت کی, میں افسروں کو جیل بھیجتا تھا, یا انہیں تنگ کرتا تھا, یا ان کی توہین اور تحقیر کرتا تھا, یا ان کی تجربات تو ان کی ٹھیک ہے کہ وہ تھپکی دے کے کام کراتے تھے زیادہ تر, اور سرزنش کم کی جاتی تھی, تبادلے کم ہوتے تھے. پرویز الہی کے دور میں سب سے کم تبادلے ہوتے تھے, سب سے کم سزائیں دی جاتی تھی. اور یہ جو تاثر پیدا کیا جا رہا ہے یہ ایک نفسیاتی خوف کی وجہ سے ہے. ہم لوگوں کو جیل بھیج کے کیا کریں گے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور وضاحت کریں. اگر ان کا موقف ٹھیک ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو موسٹلی یہی ہے کہ اس کو سرزنش کر دی جائے گی.
اس کی کچھ مثالیں بھی انہوں نے دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے صوبائی حکومت جو ہے اس کی پرفارمنس کا عالم یہ ہے کہ 1122 جو پاکستان کی تاریخ کا ایک مثالی ادارہ، ایسا ہی کہا انہوں نے، باقی مثالی ادارہ 1122 کی بڑی غیر معمولی خدمات ہیں اور اس کے کارکنوں کی بڑی تقریب ہے معاشرے میں. انہوں نے کہا کہ وہ بہت سی جگہوں پہ تحصیلوں میں اس کی ایکسپینشن ہونی تھی. اچھا. اور وہ رکا رہا معاملہ، اس لیے کہ ایک ایڈیشنل سیکٹری اسے ڈیل کرتا ہے، اس نے اہمیت نہیں دی معاملے کو. تو پھر جب ہم نے کہا کہ یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، جب بجٹ کا موقع آتا ہے تو ظاہر ہے اسی وقت اسپیکر دباؤ ڈال سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب بجٹ اس کا منظور ہو گیا. اس کو کہا اس کا سروس سٹرکچر ہی نہیں تھا، اس کے ملازمین کو تحفظ ہی حاصل نہیں تھا. اب اس کے ملازمین کو تحفظ حاصل ہے، سروس سٹرکچر بن رہا ہے، اور جناب وہ ایمبولینسز خریدی جا رہی ہیں، گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. سب ایک فوری چھوٹی جانا بریک لیں گے، واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب، ہم بات کر رہے تھے پرویز الہی صاحب کے موقف سے متعلق جو انہوں نے دیا. اب مسئلہ انہوں نے کہا کہ 112 کا، پھر انہوں نے کہا کہ وزیر آباد کے اس کا مسئلہ تھا امراض قلب کا کارڈیالوجی ہاسپٹل کا، تو اس کے 72 کروڑ روپے جاری کرنے کا وعدہ کیا انہوں نے، مگر جاری ہوئے نہیں. وہ جا کے سال کے آخر میں جب ہم نے دباؤ ڈالا تو جاری ہوئے. کام نہیں ہو رہا ہے. یعنی ایک نقطہ پہ دونوں متفق ہیں. سول سروس بھی کہتی ہے کام کا ماحول پیدا کیا جائے، اور اس حد تک ہم ان سے متفق ہیں کہ قانون کے دائرے میں انہیں مکمل آزادی ہونی چاہیے. قانون کے دائرے کے اندر کہ سول سروس آزاد ہی نہیں ہے تو وہ کرے گی کیا کرے گی پھر؟ اگر ان کی ایک گردن ایک طرف سے ایک ٹھیکیدار کے لیے 3 دن 50 افسر بلا لیے ہائی کورٹ نے. اب عدالت کا حق ہے، ہم عدالت کو کوئی منع تو نہیں کر سکتا. نہ آتے تو وہ ان کی توہین عدالت ہوتی. ٹھیکیدار کا بل پے نہیں ہوا. اچھا، یعنی گفتگو اس پہ ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس پہ اسپیکر صاحب بھی بیٹھے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بیٹھے ہیں، وفاق سے بھی کوئی آئے، چیف سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ بھائی کوئی سول سروس کے لیے کون سے وہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ وہ بہترین طور پہ پرفارم کر سکے. مستقل ایک گیس کی پائپ لائن نہیں بچھ رہی، ٹرمینل نہیں بن رہے، کام تو نہیں ہو رہا نا. اور اب خدا کر کے صورتحال بہتر ہونی شروع ہوئی تھی. اب پھر ٹھیک ہے ہارون صاحب، میں آگے بڑھوں گی، مگر آپ نے ایک خبر بریک کی تھی، 9 افسران کے جاسوسی کے مرتکب ہوئے پکڑے گئے، ان کے معاملے میں آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے غالباً. وہ کینی صاحب جو تھے نا، ان کا عہدہ تھا بریگیڈیئر نہیں کہتا، نہیں عرفان کینی صاحب، ہاں، لیفٹیننٹ کرنل کا تھا. ٹھیک ہے، بس یہ آپ تصحیح کرنا چاہ رہے تھے. چلیں ابھی ہارون صاحب، مجھے بھی ایک چیز کے بارے میں آپ سے بڑی شدت سے پوچھنا ہے. ابھی پریس کانفرنس کی ہے کچھ دیر پہلے، عطا طاہر صاحب نے، اسما بخاری صاحبہ نے، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب خواب دیکھ رہے ہیں کہ 30 مرتبہ شہباز شریف کو جیل بھیجا جائے گا. ایسا ہوا تو سخت رد عمل آئے گا. کیا سخت رد عمل؟ کیا کریں گے وہ 35 ارب روپے بتائیں نا کہاں سے آئے ہیں. یہ تو خیر قانون کا مسئلہ ہے، یہ نیب جانے اور عدالتیں جانے اور حکومت جانے اور اپوزیشن جانے، لیکن نہیں، کیا کریں گے؟ اسماعیل گجر والا کام کریں، انڈیا کی فوج بلا لیں گے. کیا کریں گے؟ اس 35 ارب روپے کا کوئی حساب دے نا، وہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. باقی سخت رد عمل ہے تو سخت رد عمل ہی دیتی ہے اپوزیشن. نرم بھی کبھی اپوزیشن نے رد عمل دیا. کیونکہ اس معاملے میں نیب انوالو ہے، ایف آئی اے ہے، تو ہارون صاحب فواد شاہد صاحب جو باتیں کر رہے ہیں چیئرمین نیب کے حوالے سے، مشاورت کے حوالے سے شہباز شریف صاحب سے، اس کے اوپر حکومت کیا کرے گی؟ مشاورت کرے گی شہباز شریف صاحب سے؟ مشاورت تو فواد صاحب سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا. مشاورت تو کرنی چاہیے. ممکن ہے قانون میں یہ گنجائش 8 اکتوبر کو اپنا ان کا 4 سالہ دور پورا ہو جائے گا. ٹھیک، اب ان کو توسیع دینی ہے، نیا آدمی بنانا ہے، جو بھی کرنا ہے، ممکن ہے قانون میں اس کی گنجائش ہو کہ حکومت اپنے طور پہ کر لے، مگر اس کا اعتبار تو قائم نہیں ہوگا نا، اس کی اہمیت تو نہیں بنے گی. جاتے ثناء اللہ زاری صاحب نے اور عبدالقادر بلوچ صاحب نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کری. آخری جملہ ہوگا اور میں کلوزنگ پہ چلوں گی. بدترین حالات میں یہ ان کی بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ وہ حکومت بنا لیں گے. پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان پیپلز پارٹی کو مسترد کر چکے ہیں، اور شہری سندھ بھی انہیں مسترد. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.